अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं निम्रा अहमद का नावल हालिम और उसका 8वां पार्ट मैं आपको पढ़कर सुनाने लगी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। अगली दोपहर शहर पे फैली तो सारा KL सोने के पानी में नहा गया और गुज़श्ता रोज़ की बारिश की नमी कुछ देर के लिए कम हो गई। ऐसे में उस कॉलोनी के दोनों अतराफ़ में ऊंचे ऊंचे महल नुमा घरों की 2 कतारें बनी थीं। तमाम घरों के लॉन कुशादा थे और चारदीवारी 3-4 फुट की छोटी सी थी। उनमें एक फातेह रामज़िल की रहायशगाह भी थी जो चमकते सूरज तले दहक रही थी। फासले पे एक दरख्त की ओट में एक कार रुकी खड़ी थी और उसमें वो दोनों बैठी नज़र आ रही थी। तालिया ने स्याह लिबास और स्याह टोपी पहनी हुई थी और नज़रें झुकाए ग्लव्स हाथों पे चढ़ा रही थी। दातिन ने स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था और भद्दा सा काला चश्मा लगाए हुए थे। चेहरा मोड़ के तालिया की कार्रवाई देखती रही, फिर ना रह सकी। दिन दिहाड़े चोरी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगी तालिया? तालिया ने स्याह आंखें उठा के उसे घूरा। तुम वाकई बूढ़ी हो रही हो, इसलिए भूल जाती हो कि दुनिया भर में 70% से ज़ायद चोरियां दिन के वक्त होती हैं। हम चोर सिक्योरिटी अलार्म या कुत्तों से इतना नहीं डरते जितना घर वालों से डरते हैं, और दोपहर में सब उमूमन काम पे होते हैं। खैर, सब तैयारी मुकम्मल है ना? उसने दूसरा ग्लव पहनते हुए किसी लीडर की तरह पूछा। दातिन ने ठंडी सांस भरी। हाँ, कल मैंने इनका घर कैस कर लिया था। दोपहर के वक्त यहाँ सिर्फ 3 गार्ड्स होते हैं और एक मुलाजमा। कुछ अर्सा पहले असरा ने बहुत से मुलाजिम फारिग किए थे। बाकी गार्ड्स फातेह साहब या असरा साहिबा के साथ जाते हैं। मैंने ये भी देख लिया था कि इनका होम अलार्म सिस्टम कौन सा है। काश तुम हैकर होती और हम इतने तरद्दुद करने के बजाय सिक्योरिटी सिस्टम को सिर्फ हैक कर लिया करते। अब के दातिन ने उसे घूरा था। अव्वल तो ये कि हैकर बनना आसान नहीं होता, दूसरा ये कि इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि एक बच्चा भी किसी का होम अलार्म बंद कर सकता है। चंद फुट के फासले से भी मैं इस आम से जैमर का एक बटन दबाऊंगी और उनका अलार्म जैम हो जाएगा। और सिक्योरिटी कैमरे, वो वाईफाई पे हैं। मैं दूसरे जैमर से वाईफाई भी जैम कर दूंगी। फिर मैं दरवाजे पे जाके फातेह रामज़ल की नाराज़ वोटर बन के धरना दूंगी। चारों मुलाजिम इकट्ठे हो जाएंगे और मुझे भगाने की कोशिश करेंगे। तुम कोने से दीवार फलांग के अंदर चली जाना। फिर वो इन घरों को देखकर ठंडी आंख भर के बोली, क्या तुम्हें इन अमीर लोगों पे तरस नहीं आता तालिया, जो ये तक नहीं जानते कि उनकी सिक्योरिटी कंपनीज अभी तक 90 की दहाई वाले अलार्म टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। ये उन बेचारों के साथ कितना बड़ा धोखा है। मेरा ख्याल है हमें यहाँ हर एक घर में चोरी करनी चाहिए ताकि उनके अलार्म की असलियत खोल के उनके सामने रखी जाए। ये उन पे कितना बड़ा एहसान होगा ना। मगर तालिया नहीं हंसी, उसका जहन बटा हुआ था। टोपी से बाल अच्छी तरह ढके और ग्लासेस आंखों पे चढ़ाए, फिर कलाई पे बंधी घड़ी देखी। एक एक लम्हा प्लान के मुताबिक इस्तेमाल करना था। मैं तैयार हूँ, सिग्नल जैम करो। लियाना साबरी का इस कॉलोनी पे पहला एहसान, मगर यकीनन ये आखिरी नहीं होगा। लियाना और दातिन ने बहुत फयाजी से बटन दबा दिया। तालिया की नज़रें घर के गेट पे जमी थी, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड स्याह सूट और टाई में मलबूस खड़ा फ़ोन पे बात कर रहा था। अलार्म, वाईफाई सब हो गए जैम, अब तुम जा सकती हो, और मैं भी। दातिन दरवाज़ा खोलने लगी, मगर तालिया ने उसके घुटने पे हाथ रखा। 1 मिनट। उसकी चौकन्नी नज़रें गार्ड्स पे जमी थी। वो कॉल के दौरान एकदम फ़ोन कान से हटाकर देखने लगा, फिर जल्दी से उसे कान से लगाया और शायद अलविदाही कलमात कहकर फ़ोन बंद किया। फिर स्क्रीन पे उंगली फेरता अंदर को भागा। क्या हुआ? कुछ गलत है दातिन। वो सांस रोक के बिना पलके झपकाए देख रही थी। जैसे ही वो अंदर गायब हुआ, घर का अलार्म बजने लगा। अगली लम्हे दूसरे दो गार्ड्स के हमरा बाहर
اگلے ہی لمحے وہ گارڈ دوسرے 2 گارڈز کے ہمراہ باہر آتا دکھائی دیا۔ سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، پستول نکال لیے تھے۔ نکلو یہاں سے، جلدی۔ اس کا فکرہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ داتن نے گاڑی چلا دی اور موڑ کاٹ لیا۔ وہ کالونی کے سرے پہ تھی، اس لیے گارڈز کی نگاہ ان پر نہیں پڑی تھی۔ الارم کیسے بجا؟ داتن ہکا بکا تھی، پہلی دفعہ ہوا تھا۔ ان کے الارم سسٹم میں جیمر سے بچاؤ کے لیے کوئی جیمنگ الگوریدم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کوئی سگنل جیم کرنے کی کوشش کرے تو گارڈز کو ٹیکسٹ میسج پہ الرٹ آ جائے گا اور پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے الارم آن کر کے چور کی تلاش میں دوڑتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان امیر لوگوں کو تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے، لیانا صابری۔ ہاں، داتن نے منہ پھلا لیا۔ وہ شدید خفا نظر آ رہی تھی۔ ہم نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس پلان سی ہے۔ وہ گلوز اتارتے ہوئے آرام سے بولی۔ ڈرائیو کرتی داتن نے گھور کے اسے دیکھا۔ مگر ہم ان کا الارم نہیں بند کر سکتے، یعنی ہم ان کے گھر تب تک نہیں جا سکتے جب تک وہ خود ہمیں انوائٹ نہ کریں۔ بالکل، اور اب وہ ہمیں خود انوائٹ کریں گے۔ اس نے ٹوپی اتاری اور بیگ میں پھینکی۔ سیاہ بال کس کے جوڑے میں بندھے نظر آ رہے تھے اور دھلا دھلایا نکھرا ہوا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ مگر کیسے؟ جانتی ہو ایک بہترین کون گیم کیسے کھیلی جاتی ہے؟ کون کا لفظ کانفیڈنس سے ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے شکار کو کس چیز پہ اعتماد ہے، اندھا اعتماد۔ مگر کچھ کون گیمز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شکار کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے لاہور اور ملائیشیا کے لوگ سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں؟ پولیس سے نہیں داتن، ڈینگی سے۔ رائٹ، داتن نے گہری سانس لے کر سر ہلایا۔ دا ڈینگی اسکیم۔ اگلی صبح جب اس کالونی پہ اتری تو ایک لڑکی بائیک سائیکل چلاتی سڑک پہ آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھوں میں باریک دستانے چڑھا رکھے تھے، چہرے پہ سبز رنگ کا ڈسٹ ماسک تھا اور سر پہ پی کیپ۔ سائیکل کی ٹوکری میں اخباروں کے رول پڑے تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے گھروں میں اچھالتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ موڑ کاٹ کے غائب ہوئی، سڑک پہ پھر سے خاموشی چھا گئی۔ فاتح رامزل کے دروازے سے گارڈ نے اخبار کا رول کھولا تو وہ فلمی میگزین تھا۔ وہ صفحے پلٹاتے ہوئے اندر کی طرف چلا آیا اور رسالہ ملازمہ کی طرف بڑھا دیا جو اس نے لیتے ساتھ ہی ریک میں رکھ دیا، کیونکہ ایسے بیکار رسالے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا تھا، مگر اخبار والے پھینک جایا کرتے تھے۔ ناشتے کے لیے ملازمہ جب تازہ بریڈ لینے باہر نکلی تو وہ نامحسوس انداز میں اپنی کلائی کھجا رہی تھی۔ وہ ہر صبح اس بیکری پہ تازہ بریڈ لینے آتی تھی، مگر آج وہ شدید کوفت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹرالی میں روزمرہ کا سامان بھرتے ہوئے وہ کبھی ماتھے پہ خارش کرتی، کبھی گردن کی پشت کو رومال سے رگڑتی۔ سرخ ننھے ننھے دانے سے اس کی جلد پہ پھوٹ رہے تھے۔ یہ بریڈ پکڑانا؟ اس نے طبیعت پہ چھائی اکتاہٹ سے سامنے کھڑی ہوئی موٹی سیاہ عورت کو مخاطب کیا جو آواز پہ پلٹی اور پھر بریڈ کا پیکٹ اٹھا کے اس کی طرف آئی، مگر اس کی جلد دیکھ کے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ پیکٹ ٹرالی میں قریباً پھینکا اور خود بدک کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور رہو، تمہیں تو ڈینگی ہو رہا ہے۔ ڈینگی؟ ملازمہ شل رہ گئی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ عورت اب آگے بڑھ گئی تھی، کسی اور نے نہیں سنا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ٹرالی دھکیلتی گئی، البتہ چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ان نقلی سمپٹمز کو اترنے میں کتنی دیر لگے گی تالیہ؟ فاتح رامزل کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے ایک پارک آتا تھا۔ اس کے سرے پہ ایک بینچ پہ تالیہ بیٹھی پیکٹ سے چپس نکال کے کھا رہی تھی جب ہانپتی کانپتی داتن اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ان دونوں نے اوپر تدنگ پہن رکھا تھا جس میں سے صرف چہرہ دکھتا تھا اور نیچے ڈھیلا ڈھالا سا لباس تھا۔ ایک دن، مگر بے فکر رہو، آدھی بیماری اللہ دیتا ہے اور باقی آدھی گوگل لگا دیتا ہے۔ جب یہ ڈینگی کو نیٹ پہ سرچ کرے گی تو 2-4 مزید علامات بھی ظاہر ہونے لگیں گی جو ہمارے الرجک سپرے کا حصہ ہی نہیں تھی۔ ملازمہ جس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ سرو کر رہی تھی اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، سر دکھ رہا تھا اور جلد پہ سرخ دھبے ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ موبائل پہ ڈینگی کو سرچ کر چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے۔ خاموشی سے اس نے ناشتہ اسرا کے سامنے لا رکھا جو گہرے نیلے سکرٹ بلاؤز میں ملبوس گیلری جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ گردن سے چپکی موتیوں کی لڑی اور کلائی میں طلائی بریسلٹ پہنے وہ سیل فون دیکھ رہی تھی جب کسی احساس کے تحت چونکی۔ تمہیں کیا ہوا؟
میم مجھے شاید ڈینگی ہو گیا۔ واٹ؟ اسرا کی آنکھیں کھل گئی۔ کیسے؟ کب؟ گاڈ، تم لوگ اپنے گھروں میں پانی کیوں جمع رکھتے ہو؟ میم میرا قصور نہیں ہے، حسن کو بھی ایسے ہی دانے نکل رہے ہیں، وہ منمنائی۔ گاڈ، اسرا نے کن پٹی کو چھوا۔ چیک اپ کرواؤ اپنا، اور حسن سے بھی کہو سمیع تم بچوں کا خیال رکھنا اور گھر کی صفائی اپنی نگرانی میں کرواؤ۔ اور آج خیال آیا ہے تمہیں یہ بتانے کا، ریش تو ہفتے بھر کے بعد جا کے ہوتی ہے، اس کا ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ جی میم، بخار تو تھا کچھ دن سے، اسے سوچ کے ہی تھکاوٹ ہونے لگی۔ پارک میں وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ تالیہ مسلسل چپس کھا رہی تھی، داتن بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کتنا انتظار کرنا ہے مزید؟ چند منٹ مزید، وہ مسکرا کے بولی۔ مسز فاتح اب تک پیسٹ کنٹرول فون کر چکی ہوں گی۔ چند منٹ گزرے اور پیسٹ کنٹرول کی ایک بڑی سی وین قریب سے گزری۔ تالیہ نے گردن موڑ کے دیکھا۔ سیاہ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے چینی نوجوان نے اسے دیکھ کے صرف سر کو خم دیا اور وین روک دی۔ چلو، وہ تیزی سے اٹھی، آگے پیچھے دونوں وین کی طرف بڑھی تھی۔ وین کی پچھلی طرف سوار ہو کر انہوں نے اپنے تدنگ اتار دیے۔ نیچے دونوں نے پیسٹ کنٹرول کا زرد یونیفارم پہن رکھا تھا۔ تالیہ نے اپنے بیگ سے ٹوپیاں اور ماسک نکال کے داتن کی طرف بڑھائے۔ پچھلی طرف ایک ہی ورکر بیٹھا تھا جو ان سے واقف لگتا تھا، اس لیے جلدی جلدی ان کو سلنڈر اور دوسری چیزیں تھمانے لگا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کیتھ، داتن نے رعب دار آواز میں اسے گھورا تھا۔ یہ تیسرا سکیم ہے جو ساشا، میں اور آپ کر رہے ہیں۔ پہلے کبھی گڑبڑ ہوئی تھی کیا؟ ہم پیسٹ کنٹرول میں نوکری ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ڈینگی سکیم کر سکیں۔ اگر ہماری جگہ آپ جعلی ورکرز کو لے کر جاتی تو بعد میں بھانڈا پھوٹ جاتا۔ اب ہمارا سارا کام لیگل ہے، وہ برا مان کے بولا تھا۔ اور سنو، داتن کہنے لگی تو تالیہ نے دبی آواز میں اسے ٹوکا، زیادہ باتیں نہیں کرو اس سے موٹی، شرم کرو، میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں۔ غلط، تم میری دادی کی عمر کی ہو۔ چند منٹ فاتح رامزل کے اعلان میں ورکرز سپرے کرتے نظر آ رہے تھے۔ اسرا بادل نخواستہ رک گئی تھی مگر کار میں بیٹھی تھی۔ ملازم نگرانی پہ کھڑے تھے۔ ورکرز کا ہیڈ آصف اونچی اونچی ہدایات دے رہا تھا۔ سارے لان میں گھنی دھند پھیلی تھی۔ داتن لاؤنج میں سپرے کروا رہی تھی۔ ایسے میں سب کو مصروف پا کر تالیہ دھند میں فوگ گلاسز کی مدد سے دیکھتی آگے چلتی آئی۔ وائی فائی جیم کر دیا تھا اور ہوم الارم گارڈز نے خود ہی آف کر دیا تھا۔ کہا تھا نا وہ ہمیں خود دعوت دیں گے اب، تالیہ کان میں لگے ننھے سے آلے میں بولی۔ ایسا ہی ایک آلہ داتن کے کان میں بھی لگا ہوا تھا۔ اس نے لاؤنج کے پرلے کونے سے اسے اشارہ کیا۔ کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ تالیہ تیزی سے بیڈ روم میں گھس آئی۔ اندر آ کے اس نے گلاسز اتارے اور گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لیا۔ سادہ کمرہ، سادہ پردے، خالی دیواریں، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھی ایک ننھی بچی کی تصویر اور ساتھ میں مسکراتا فاتح۔ تالیہ آگے آئی اور ڈریسنگ روم کی الماریاں کھولیں۔ مردانہ کپڑے ٹنگے تھے۔ یہ فاتح رامزل کا کمرہ تھا۔ بریسلٹ تو مسز فاتح کلائی میں پہنے رکھتی ہیں مگر ایک اینٹیک تحفہ انہوں نے یقیناً الماری یا لاکر میں رکھا ہوگا۔ مگر تالیہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ فاتح نے تنگو کامل کے بیٹے کے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ وہ سکہ اصلی نہیں ہے۔ ہاں، اصلی نہ صحیح، قدیم تو ہے نا، کوئی اینٹیک ایسے پھینک تو نہیں دیتا، اور مسز اسرا جیسی آرٹ کلیکٹر تو بالکل بھی نہیں۔ اب وہ جلدی جلدی دراز کھول رہی تھی۔ مختلف خانے چیک کیے، پھر آخری الماری کھولی تو دیکھا سامنے کونے میں ننھا سا سیف نصب تھا۔ سیف کی ہیئت دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ آج ہمارا اچھا دن ہے بڑھیا، کان میں لگے حالے میں وہ بولی، کیونکہ اتنے بڑے لیڈر نے اپنی قیمتی چیزوں کو چھپانے کے لیے صرف ایک فائر سیف کا سہارا لیا۔ کیا فائر سیف؟ دروازے کے باہر کھڑی داتن نے حیرت سے سرگوشی کی، پھر اندر آتے ملازم کو دیکھا تو اس پہ برس پڑی۔ تم بغیر ماسک کے اندر کیا آ رہے ہو؟ کینسر کروانا ہے؟ پھیپھڑے خراب کروانے؟ جانتے ہو یہ کیمیکل کتنے نقصان دہ ہیں؟ ماسک پہن کر آؤ۔ ملازم ہڑبڑا کے باہر بھاگا۔ میرے کان میں مت چیخو۔ اندر سیف کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تالیہ نے برا منہ بنایا، پھر اپنا ننھا بیگ زمین پہ رکھا۔ تجوریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ فائر سیف وہ تجوری ہوتی ہے جو اگر گھر کو آگ لگ جائے اور تجوری 2-3 گھنٹے جلتی بھی رہے تو اس کے اندر چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ ایسی تجوریوں میں لوگ قیمتی کاغذات رکھتے ہیں اور ان کو کھولنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تجوریاں
جو زیورات یا رقم کے لیے ہوتی ہیں ان کو برگلری سیف کہا جاتا ہے، چوروں کی تجوری۔ جلدی یہ بھی نہیں ہے مگر چوروں کے لیے ان کو کھولنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ تم مقناطیس لائی ہو؟ داتن نے دبی سرگوشی میں پوچھا۔ تالیہ سارا زیادہ راہ ساتھ اٹھاتی ہے میڈم۔ اس نے مسکرا کے بیگ سے ایک سلور رنگ کا گول ہوکی پٹ ریئر ارتھ میگنیٹ نکالا۔ وہ ایسا تھا جیسے 2 شامی کبابوں کو اوپر تلے ملا کے رکھا گیا اور اس کو ایک جراب میں ڈالا۔ اگر ڈائریکٹ مقناطیس لوہے پہ رکھ دیتی تو اس کے درمیان میں اس کی انگلی آ جاتی اور وہ وہیں چپکی ہوتی۔ پھر جراب میں لپٹے مقناطیس کو تجوری کے دروازے کے اوپری بائیں کونے پہ رکھا۔ یہ سب سے پہلا سیف ہے جس کو کھولنا سیکھا تھا میں نے داتن، وہ مسکرا کے بتانے لگی۔ اس کے اندر جو کنڈا دروازے کے لاک کو جوڑے ہوئے ہے وہ مقناطیس کے ساتھ چپک جاتا ہے، یوں۔ اور اس نے مقناطیس آہستہ سے دائیں طرف پھیرا تو دروازے کے دوسری طرف کنڈا ہلنے لگا۔ چند سیکنڈ مزید لگے اور کلک کی آواز آئی۔ تالیہ نے تجوری پہ نصب پاسورڈ پیڈ کو زبان نکال کے دکھائی، یعنی منہ چھڑایا۔ ہاں، جب مقناطیس ہے میرے پاس تو تمہارے پاسورڈ کو دبانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور مزے سے دروازہ کھولا، وہ کھل گیا۔ فاتح رامزل کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ کسی نے اس کی تجوری کھولی تھی۔ مسکرا کے اب وہ کاغذات باہر نکالنے لگی، پھر اندر ہاتھ مارا۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہاں کچھ رقم، پاسپورٹ، کاغذات وغیرہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تالیہ کا چہرہ اتر گیا، تجوری بند کر کے اٹھی اور کھلی الماری کو دیکھا، پھر بھویں سکوڑی۔ صرف مردانہ کپڑے، ٹائی، کوٹ، یہ صرف فاتح کا کمرہ ہے کیا؟ وہ چونکی، پھر جلدی سے سب کچھ ٹھیک کر کے باہر آئی۔ لاؤنج میں ورکرز اسی طرح کام کر رہے تھے، گہری دھند ہر سو پھیلی تھی۔ داتن کو اشارہ کرتی دوسرے ماسٹر بیڈ روم میں چپکے سے داخل ہوئی۔ 2 ملازم سامنے ہی تھے مگر دھند کے باعث اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ واہ، کیا عالیشان کمرہ تھا اسرا کا! اونچے مخملی پردے، قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ سجی پرفیوم کی بوتلیں۔ ستائشی انداز میں ادھر ادھر دیکھتی وہ سنگار میز تک آئی اور دراز کھولے، پھر وارڈروب کھولا۔ کوئی سیف نہیں تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل چیک کی مگر بے سود۔ ٹھہرو، وہاں ایک ریموٹ پڑا تھا۔ یہ بلائنڈز کے ریموٹ جیسا تھا، ایسی کا تو نہیں تھا۔ تالیہ نے ریموٹ ایک پینٹنگ کی طرف بلند کیا اور بٹن دبایا۔ پینٹنگ آہستہ سے دائیں طرف ہٹی اور دیوار میں خانہ نظر آنے لگا۔ اندر یقیناً سیف تھا۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھی، مگر جیسی وہ قریب آئی مسکراہٹ پھیکی پڑی، دل دھک سے رہ گیا۔ جلدی کرو تالیہ، داتن اس کے کان میں شور مچا رہی تھی۔ داتن، اس کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ سیف مل گیا ہے مگر یہ TL30 سیف ہے، گروپ 2 کمبینیشن لاک۔ اس نے دروازے پہ لگے پہیے کو چھوا۔ اگر اس میں ڈرل سے سوراخ کروں تو دروازے کے اندر شیشے کی تہ ٹوٹ کر اس کو مزید مشکل طریقے سے لاک کر دے گی۔ مکے ماروں تو سپرنگ ری لاک ہو جائے گا، آری سے کاٹوں تو 1 گھنٹے بعد دروازہ کٹے گا۔ فلموں میں تو لوگ 1 منٹ میں کھول لیتے ہیں تالیہ۔ شاید 2-4 ایسے ایکسپرٹ ہوں دنیا میں، لیکن اگر میں لاک کو گھما کر اندر پنز کی آواز سنتے ہوئے اس کا پاسورڈ کمبینیشن معلوم کرنے کی کوشش کروں تو اس میں 75 منٹ لگیں گے، 1.25 گھنٹہ۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر؟ تالیہ نے رک کر حسرت بھری نگاہ سے سیف کو دیکھا اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ پھر یہ کہ بھاگو داتن، میں تم سے گاڑی میں ملتی ہوں۔ داتن تیزی سے باہر کو نکلی، چہرہ جھکائے دھند میں چلتی وہ گھر سے باہر نکل آئی اور سڑک پار کی، پارک تک آئی۔ ان کی کار وہیں کھڑی تھی۔ داتن نے بیٹھتی اپنا ماسک اتارا اور ادھر ادھر دیکھا۔ تالیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی۔ تالیہ کدھر ہو؟ اسے فکر ہوئی۔ تالیہ کی پھنسی پھنسی سی آواز سنائی دی، داتن، وہ ملازم آ گیا تو میں الماری میں چھپ گئی، وہ مجھے الماری میں لاک کر گیا ہے۔ داتن کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ تالیہ، یہ کیسے ہوا؟ داتن، مجھے باہر نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اوہ، میں کیا کروں؟ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ داتن کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ داتن، مجھے نکالو، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اوہ خدایا، پلیز مجھے بچا لے، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ تالیہ، میری بچی، تم…
दातिन की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से मास्क पहनने लगी, फिर रुकी। तुम्हें कब से दमा हुआ? 2 मिनट पहले से। उसके कान के इतना करीब चीखी कि दातिन उछल पड़ी। तालिया हंसती हुई दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ गई। दातिन का मुंह खुले का खुला रह गया। चंद लम्हे गुजरे और उसकी रंगत सुर्ख पड़ने लगी। तुम? गुस्से के मारे वो बोल नहीं पा रही थी। हा हा हा, और वह हंसती जा रही थी। मैं अलमारी में फंस सकती हूँ क्या? तुम तो रोने वाली हो गई थी। उफ, तुम कितनी क्यूट हो दातिन, बेदौका। उसने मोटी औरत के स्याह फूले गाल की चुटकी काटी। दातिन ने गुस्से से आंखें रगड़ी और बेबसी से उसे देखा। तुम छोटी हिरनी, तुमने मुझे कितना डरा दिया। अंदाज़ा है तुम्हें? किसी दिन सच में फंसूगी और मैं नहीं आऊँगी। अच्छा ना, डांटो तो नहीं, वो टोपी उतारते हुए कह रही थी। दातिन ने हूँ कह के कार स्टार्ट की। अब क्या होगा? प्लान ए के बाद हमारा प्लान सी भी बेकार हो गया। बेफिक्र हो, प्लान डी है ना। फिर उसने जेब से एक सुर्ख और गुलाबी कार्ड लहरा के दिखाया। मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि मैं असरा की नीलामी में अपना ज़बरदस्ती वाला इनविटेशन कार्ड उठाने रुक गई थी। यही है हमारा प्लान डी। और प्लान बी का क्या? दातिन को सख्त चिढ़ हुई। तालिया के प्लान से, तालिया की मर्जी। उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। और अगर मुलाजमा ने चेकअप के बाद बताया कि उसको डेंगू नहीं हुआ तो असरा को शक नहीं होगा? दातिन अभी तक गुस्से से उसकी गलती निकालना चाह रही थी। अभी उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। और अगर मुलाजमा ने चेकअप के बाद बताया कि उसको डेंगू नहीं हुआ तो असरा को शक नहीं होगा? दातिन अभी तक गुस्से से उसकी गलती निकालना चाह रही थी। अभी दुनिया में मुलाजमों की वो किस्म पैदा नहीं हुई दातिन, जो मालिक को कहे कि वो बीमार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो सब सच सच बता के छुट्टी और माली इमदाद लेने का इतना अच्छा मौका गंवा देगी? दातिन का गुस्सा हवा होने लगा। ड्राइव करते हुए उसने गहरी सांस लेकर तालिया को देखा। इस वक्त मुझे बहुत बुरी लग रही हो तुम, लेकिन एक बात है, तुम कभी भी मायूस नहीं होती, हार नहीं मानती। एक प्लान ठप हो जाए तो दूसरा ले आती हो। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो तुम तालिया? पतले और जवान लोगों में बड़ी हिम्मत होती है, तुम क्या जानो। वो अफसोस से बोली थी और दातिन ने चंद मिनट के लिए उसे बात ना करने की कसम उठा ली थी। कैल पे इस दोपहर फिर से स्याह बादल छा गए। बारिश के मोटे मोटे कतरे एकदम से बरसना शुरू हुए और सारी सड़कें जल थल होती गईं। बाज़ारों में फिरते लोगों ने छतरियां तान लीं और साइबान की तरफ दौड़े। ऐसे में ऑफिस का दरवाज़ा खोल के एडम दाखिल हुआ। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कॉफ़ी का गिलास, बंद ढक्कन और स्ट्रॉ से लेस रखा था। ऑफिस में मदम बत्तियां जल रही थीं, ब्लाइंड्स सख्ती से बंद थे। फाते कंट्रोल चेयर पर बैठा था, कदरे थकान ज़दा, पीछे को टेक लगाए, टाई ढीली करके सफ़ेद शर्ट की आस्तीन पीछे को मोड़े। वो संजीदा लगता था। सामने एक सफ़ेद बालों वाले साहब बैठे थे। यहाँ से एडम को उनकी पुश्त नज़र आ रही थी। वो खंकारता हुआ मेज़ तक आया। मेहमान का चेहरा वाज़े हुआ। वो फाते के साथ महवे गुफ्तगू थे। अब्दुल लतीफ़। टीवी पे उसने उनको देख रखा था, नामवर सियासतदान और कारोबारी शख्सियत। एक चोर नज़र उन पे डाले संजीदगी से एडम ने मेज़ पे ट्रे रखी। मेहमान की चाय आई रखी थी। ये फाते की कॉफ़ी थी जो वो मॉल में एक ख़ास शॉप से लाया था। वो उसके अलावा कहीं की कॉफ़ी नहीं पीता था। इसको फिक्स करो। वो कॉफ़ी रख के मुड़ने वाला था कि फाते ने उंगली से इशारा किया। एडम ने चौंक के उस तरफ देखा। एक ऑफिस कैबिनेट का दरवाज़ा गिरा पड़ा था। दरवाजे का जोड़, कब्जा वगैरह सब उखड़ गए थे। राइट सर। वो आगे बढ़ा, फिर रुका, इधर उधर देखा, फिर फाते की तरफ घूमा। मैं और अथोड़ा होगा इधर सर। वो जो उलझन और उकताहट से गुफ्तगू शुरू करने जा रहा था, इस सवाल पे एक नज़र उठा के एडम को देखा और फिर वापस मेहमान की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो एक सख्त नज़र एडम पे घड़ों पानी डाल गई। वो तेज़ी से बाहर लपका। फाते के सेक्रेटरी से हथौड़ा मांगा, वहाँ नहीं था। किसी ने बताया किचन में देखे। वो उधर भागा। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो मेखें और पेचकस लिए ऑफिस में दोबारा दाखिल हुआ और बॉस से नज़र मिलाए बगैर टूटी कैबिनेट तक आया और पंचों के बल उसके सामने बैठा। ऐश ने तुम्हें फंसा दिया है फाते, अब तुम क्या करोगे? किन अखियों से वो देख सकता था कि अब्दुल लतीफ़ साहब फ़िक्रमंदी से कह रहे थे। वो जवाब में कुछ नहीं बोला,
خاموشی سے ایک ہاتھ گال تلے رکھے کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ ہار مان جاؤ گے اس سے پیسوں کے پیچھے؟ ہم پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں، عوام تمہارے ساتھ ہوں گے، بھارت نیشنل کے 2.5 لاکھ ممبرز کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں، تم پارٹی چیئرمین منتخب ہو سکتے ہو۔ ایک آدمی تھا عرب میں، وہ گہری سانس لے کر عبداللطیف کی طرف چہرہ گھما کے کہنے لگا، آواز آہستہ آہستہ اور تھکان زدہ تھی۔ ایڈم دھیرے دھیرے پیچ کسنے لگا، سر جھکائے، سنجیدہ صورت بنائے، مگر کان گفتگو پہ لگے ہوئے۔ مالدار، عزت دار، باوقار، اس کا نام عمرو تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کعبہ آنے والے حاجیوں کے لیے شوربے میں روٹی توڑ توڑ کے رکھ چھوڑتا، جس کو سب کھاتے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس کا نام ہاشم رکھ دیا، روٹی توڑنے والا۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، انہیں دنیا اچھے ناموں سے یاد رکھتی ہے۔ ایڈم پیچ قبضے پہ جمائے آہستہ سے اسے اوزار سے کس رہا تھا، دھیان وہیں تھا۔ ہاشم ایک دفعہ ملک شام گیا تو راستے میں مدینہ میں اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی، کچھ دن وہاں ٹھہرا اور پھر شام چلا گیا۔ اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے سے بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر ہاشم کے خاندان والے اس شادی سے واقف نہیں تھے، تو بچہ ماں کے پاس پلتا رہا۔ اس کے بال بالکل سفید سے تھے، بلونڈ سنہرے جیسے، اس لیے اس کا نام شیبہ، سفید بالوں والا، رکھا گیا۔ شیبہ 10-12 سال کا ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کا علم ہوا۔ مطلب کے لیے یہ ایک جذباتی دھچکا تھا۔ وہ فوراً مدینہ گیا اور بھتیجے کو اس کی ماں سے اصرار کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ عرب میں لوگ سفر سے واپسی پہ نوجوان غلام خرید کے ساتھ لایا کرتے تھے۔ مطلب جس وقت شیبہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ نیا غلام خرید کر لایا ہے، تو وہ اس لڑکے کو عبد المطلب پکارنے لگے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کلیئر کر دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، مگر شیبہ کا نام اس دن سے عبد المطلب پڑ گیا اور آج تک ہم ان کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ مگر میں تمہیں یہ قصہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ٹھہرو۔ عبداللطیف صاحب نے پہلو بدلا تو فاتح نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں ٹھہرنے کو کہا اور اسی سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ ایڈم کے کان بھی وہیں لگے تھے۔ عبد المطلب مکہ کے اعلیٰ اور معزز خاندان میں سے تھے۔ اگر تم ان لوگوں کی تاریخ پڑھو تو دیکھو گے کہ یہ بہت اونچی اخلاق کے عظیم لوگ تھے، باوقار، بہادر اور جری۔ یہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے بڑے بڑے سمجھوتے نہیں کرتے تھے۔ یہ دولت اور قیمتی چیزوں کے انبار اپنے گرد لگا کے خود کو ان کا غلام نہیں بناتے تھے۔ عبداللطیف یہ آزاد لوگ تھے، یہ اپنے جذبات اپنی آستین پہ پہن کے رکھتے تھے۔ عبد المطلب کی مکہ میں بہت عزت اور ناموری تھی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت، نڈر اور دل کے سچے۔ ان کو ایک رات خواب میں کسی کی آواز آئی کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ وہ اٹھے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ وہ سانس لینے کو ٹھہرا، ایڈم کے ہاتھ بھی رک چکے تھے، وہ بالکل دم سادے سن رہا تھا، گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہو چکے تھے۔ زمزم کا کنواں کئی صدیاں پہلے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت دفن کر دیا تھا، اور ساتھ انہوں نے کعبہ کے سونے کے 2 ہرن، قدیم تلواریں، زرہیں وغیرہ بھی اس میں دفن کی تھیں۔ یہ سب نیشنل ٹریئر تھا، مگر عبد المطلب کو سمجھ نہیں آ سکا کہ اس کو کیسے کھودے۔ اگلی رات انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے، زمزم کا کنواں کھودو، تم اسے کھودو گے، تم اسے کھود کے نہیں پچھتاؤ گے۔ یہ تمہارے آباء و اجداد کی طرف سے تمہارا تحفہ ہے، یہ نہ کبھی سوکھے گا، نہ اس کا پانی کم ہوگا، یہ حاجیوں کی پیاس بجھانے کو کافی ہوگا۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا، ٹیلے کے پاس، جہاں کوا چونچ سے زمین پہ دستک دے رہا ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ کعبے کی طرف گئے۔ قریبی ٹیلے پہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور زمین پہ چونچ رگڑنے لگا۔ دونوں باپ بیٹے نے کدالیں لیں اور اس جگہ کو کھودنے لگے۔ یوں صدیوں سے دفن کنواں دریافت ہو گیا، خزانہ بھی مل گیا، مگر دوسرے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، مگر عبد المطلب کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ہے، اسے ہم نے ڈھونڈا ہے۔ وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب وہاں اکیلے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔
اس وقت ان کو اپنا آپ بہت کمزور لگا اور گو کہ بعد میں ان کو سارا خزانہ اور کنویں میں سے حصہ مل ہی گیا، لیکن اس موقع پر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک کو کعبے کے پاس قربان کر دوں گا۔ ان کے مرتبے کا سردار، ایک بہادر آدمی، ایک جرأت مند لیڈر، وہ صرف ایک چیز کے بل بوتے پہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، اپنے خاندان کی طاقت، اور کچھ نہیں۔ ہم تب تک کسی جنگ میں نہیں جا سکتے عبداللطیف جب تک ہمارا خاندان ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ اگر ہم ان کو کنونس نہ کر سکیں کہ ہم جیت سکتے ہیں، اگر وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں تو چیزیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس کی آواز میں تکلیف سمٹ آئی تھی۔ ایڈم بالکل شل سا بیٹھا تھا۔ اس نے باس کو اتنے دکھ سے بات کرتے پہلی دفعہ سنا تھا۔ میں اس انتخاب میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک اسرا اور بچے میرے ساتھ نہ ہوں۔ میں پیسے کی کمی سے نہیں ڈرتا، لیکن اتنے سال میں ملیشیا کے لیے جدوجہد کی، دکھ اٹھائے، قربانیاں دیں۔ اس نے ایک نظر اس فوٹو فریم پہ ڈالی جو میز پہ رکھا تھا۔ ننھی سی مسکراتی بچی۔ فاتح کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ ہر بات کے اختتام پہ میں یہی سوچتا تھا کہ کبھی تو اللہ مجھے ہر چیز کے لیے کمپنسیٹ کرے گا، لیکن اب عیش چاہتا ہے کہ میں اپنے خواب سے دستبردار ہو جاؤں۔ تو کیا وہ اتنے سال بے مصرف گئے؟ ان ساری قربانیوں کو میں ضائع کر دوں؟ خواب تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ بڑا کرتے ہیں، لیکن میرے خواب شاید بوڑھے ہو گئے۔ ایڈم نے آخری پیچ کسا اور سامان اٹھا کے اٹھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے سنا کہ عبداللطیف کہہ رہے تھے اسرا کو کنونس کیا جا سکتا ہے، میں اگر… اس نے باہر آ کر دروازہ بند کیا تو آوازوں کا رستہ رک گیا۔ وہ وہیں سیکرٹری کے کیبن کے آگے منتظر افراد کے پیچھے صوفے پہ بیٹھا موبائل نکال کے اپنی ماں کو کال ملائی۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، ایڈم گہری سانس لے کر نسیں جھکائے کہنے لگا، تم صحیح کہتی تھی ماں، مجھے فاتح رامزل کی دل سے خدمت کرنی ہے۔ وفاداری، سچائی اور امانت کا آج کل کوئی مول نہیں ہوتا۔ اور پتہ ہے کیا، اب میں زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، بڑا آدمی، اونچے خواب، اونچے مقصد رکھنے والا۔ مجھے اپنے آپ کو کسی بامقصد کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وہ جو آنکھوں میں نئے نئے خواب سجائے کہہ رہا تھا، ایک دم اس کے جوتے پہ کسی نے بوٹ رکھا تو وہ بلا کے کھڑا ہوا اور موبائل نیچے کیا۔ سامنے سیکرٹری کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ وہ بوکھلایا۔ تمہیں اب تک برداشت کر رہا ہوں میں، لیکن یہ جو تم اوور سمارٹ بن کے فاتح صاحب کے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کر رہے ہو، عبداللہ کی نوکری ہتھیانا چاہتے ہو تم؟ نہیں سر، آپ کو غلط فہمی۔ وہ ہکلایا، مگر سیکرٹری نے غصیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بوٹ سے اس کا انگوٹھا مزید زور سے دبایا۔ اس آفس میں بہت سے آئے اور بہت سے گئے۔ جو آتا ہے طاقت کا خواب لے کر آتا ہے اور میں اسے مکھی کی طرح نکال پھینکتا ہوں۔ اس لیے لمبے لمبے خواب مت دیکھو، اپنے گنے چنے دن پورے کرو اور سر سے زیادہ فرینک نہ بنو، ورنہ ابھی عبداللہ کو کال کر کے بتا دوں گا کہ تم اس کی نوکری ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تمہاری جان لے لے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ ایڈم نے نگاہیں جھکائیں۔ اب مجھ سے معافی مانگو۔ نوجوان سیکرٹری نے اسے اسی طرح گھورتے ہوئے چبا چبا کے بولا تو ایڈم نے گلابی پر پڑتی آنکھیں اٹھائیں۔ سوری سر، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہنکارا بھر کے مڑا اور بوٹ اس کے پیر سے ہٹا دیا۔ ایڈم نے فون اوپر کر کے دیکھا، کال ابھی تک ملی ہوئی تھی اور اس کی ماں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو وہ خود ہی کہنے لگی، لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ تم دیکھنا، اللہ تمہیں دوہرا بخت لگائے گا ایڈم، تم ایک دن دنیا پہ حکومت کرو گے۔ یہ تمہاری ماں کی دعا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے، ورنہ آج کل کے دور میں سونے کے ہرن اور زمزم کے کنویں کسے ملتے ہیں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔